यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। बीजापुर में मनाया गया हजरत अली करमुल्लाह वजहू का यौम शहादत। आज 20 रमज़ानुल मुबारक के मौके पर शहर बीजापुर के मशहूर औलिया कराम में से एक हजरत सैयद सादात सक्काफ रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ में हजरत अली करमुल्लाह वजहू की यौम शहादत मनाई गई। इस मौके पर दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद आमिर सक्काफ कादरी ने बात करते हुए मज़ीद जानकारी पेश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख एहसान है कि आज बरोज़ मंगल 20 रमज़ानुल मुबारक आज पहली ताख़रात भी है, तो इसी मुनासिबत से आज हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत के मौके पर आज एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैसल सक्काफ कादरी सादात का बयान हुआ और उसमें ख़ुसूसी ख़िताब हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद अमीन साहब क़िबला का भी ख़िताब हुआ। यहाँ पे तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और बीजापुर के अहलियान बीजापुर मौजूद रहे। बाद नमाज असर इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, जिसमें तिलावत कुरान, उसके बाद नात पाक पढ़ी गई और उसके बाद ख़िताब हुआ। आज यौम शहादत मौलाए कायनात, जिसे द मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, तो अल्लाह के फजल करम से आज मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान किए गए और उनके जो मुक़ाम में मर्तबा है और अहले बैत की मोहब्बत नौजवानों में किस तरीक़े से होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अली का नाम लेना शियत समझा जा रहा है, लेकिन अली का नाम लेना ही असली सुन्नियत है। तो इसी मुनासिबत से इस दरगाह में यानी हज़रत सैयद जाफ़र सक्काफ कादरी सादात रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और मस्जिद के सहन में इस जलसे का मुनक़्क़िद किया गया था और इस जलसे में जितने भी लोग हाजिर हुए हैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया गया और खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। मेरा नाम सैयद आमिर सक्काफ कादरी सादात, सज्जादा नशीन व हेरिडेटरी मुतवल्ली बारगाह जाफ़र सक्काफ कादरी सादात बीजापुर। والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. रहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा घर जो एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था
سید شاہ فیصل حسین ثقاف قادری سادات کا خطاب ہوگا، تو آج ہم لوگ اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں جسے ایسے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ آج کی دور میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جسے مین آف دا وار کے نام سے جانا جاتا ہے، مین آف دا وار جیسا ہم نے کرکٹ میں دیکھا ہے مین آف دا میچ بول کے، اسی طریقے سے مولا کائنات کو مین آف دا وار کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، ایسے 10 بڑی جنگیں لڑی ہیں آپ نے اپنے عمر میں، تمام عمر میں، اور سب سے بڑی یا پہلی جنگ جو جنگ بدر، آپ نے جتنے کفار کو قتل کیا، جتنے ٹوٹل جنگ میں قتل کیے تھے اس کے 50% آپ ہی نے قتل کیا تھا۔ سمجھو مان لو ایک 70 لوگ کفار قتل ہوئے ہیں، 70 میں سے 35 مولا کائنات نے قتل کیا تھا، تو اسی لیے آپ کو مین آف دا وار کا خطاب دیا گیا۔ ایسے کئی خطابات ہیں جو مولا کائنات کو عطا کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے علامہ مولانا سید شاہ فیصل حسینی ثقاف سادات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولا کائنات کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں پیش کریں۔ پر ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علی کا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ قابل احترام دوست اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنے فضائل، جتنے کمالات، جتنے تعریفیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے حضرت علی کی ہیں، کسی اور کی نہیں۔ بھائی ایک نہیں دو نہیں، بھائی آپ یقین نہیں مانیں گے، اراؤنڈ 7-8 ہزار سے زائد احادیث موجود ہیں۔ 7-8 نہیں، 800 بھی نہیں، 8,000 سے بھی زائد ایسے احادیث موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اہل بیت اطہار اور مولا علی کی شان میں کی ہے۔ آخر اتنے کمالات بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب اس وجہ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو وجہ ہے اس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ایمان سے ہے، یاد رکھیے، یہ ہمارے ایمان سے ہے۔ اب ایک ایسا بھی دور گزرا ہے، ذہن میں نشین کر لو آپ، کہ بہت ساری قومیں ایسے تھیں جو ہمیشہ علی سے لڑنا چاہتی تھی، جو ہمیشہ علی کی شان کو ڈکریز کرنا چاہتی تھی، ان کی شان، ان کی تعریفیں انہیں پسند نہیں تھیں، یہاں تک کہ انہی اقوام میں انہوں نے آگے چل کر ممبروں سے علی، فاطمہ، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرائیں، گالیاں تک دلوائیں، اور انہی لوگوں نے قتل بھی کیا۔ مولا علی کو بولو، بالخصوص امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ایسے بہت سارے آپ کو چیزیں ملیں گی۔ تو ہمارا یہ آج کا جو موضوع ہے
آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم نارملی ہم نے حدیث سنی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کیا ہے صاحب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزوں کا رکھنا، حج کا ادا کرنا اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ اہل بیت اطہار اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا زیادہ ذکر کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اگر اس نے محمد الرسول اللہ ادا نہیں کیا، کیا وہ بندہ مسلمان ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ بھی کہہ دے، مگر علی سے تعلق نہ رکھے، وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ جس طرح سے محمد کی رسالت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح علی سے محبت رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے اصحاب رسول کو اس بات میں لگایا کہ علی سے محبت رکھیں۔ بار بار کہا کہ علی سے وہی بندہ محبت رکھے گا جو لٹرلی حقیقت میں مسلمان ہوگا، اور علی سے وہی بندہ بغض رکھے گا جو حقیقت میں منافق رہے گا۔ تو یہ پیمانہ یہ لٹمس ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے یہ پیمانہ امت مسلمہ کے اندر رکھ دیا کہ قیامت تک یہ ایسے ہستیاں ہیں جو ڈیسائسو ہیں، جو ڈیسائیڈ کریں گی آئے بندہ مسلمان ہے منافق ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو ہے پرسوں میں نے عرض کیا عالمگیر مسجد میں کہ تم رفائدین کر رہے ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ایکچولی، یہ میٹر نہیں کرتا۔ تم رفائدین کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، گاڑی 1 فٹ ہے یا 2 فٹ ہے، اس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب یہ اننیسیسری میٹرز ہیں۔ اگر آپ کا تعلق، یاد رکھو، اگر آپ کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں لغو۔ آپ کا حج خطرے میں، آپ کا روزہ خطرے میں، آپ کی نماز، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں، نفل نمازوں کی بات نہیں کر رہا، ایون آپ کی نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، وہ خطرے میں، یہاں تک کہ آپ کا کلمہ بھی خطرے میں، آپ کا کلمہ بھی خطرے میں۔ آپ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو مسلمان ہوئے ہیں نا، وہ بھی لٹرلی خطرے میں۔ اگر آپ نے علی اور ان کے گھر والوں سے محبت نہ رکھی، کنیکٹیویٹی نہیں رکھی، تو بھائی ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے۔ لیکن پرسوں تقریباً 23واں پارہ ہمارے پاس ختم عالمگیر میں، 23ویں پارے میں سورہ صافات آتا ہے، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان دیکھو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے لیے، اس چیز کو غور سے سماعت کرو، غور سے سن لو۔ بھلے آپ کو نیند آ رہی ہو، پیٹ میں دکھ رہا ہو، میرا بھی تقریباً یعنی کانٹے پڑ رہے ہیں، روزے میں رہ کر زیادہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو میں جس طرح سے تکلیف میں، آپ بھی تکلیف میں ہے، میں مانتا ہوں، مگر اس چیز کو بغور سماعت کر لو، بغور سماعت کر لو۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وقفوہم، ہاں وقفوہم انہم مسئولون. ایکچولی کیا ہوگا یار، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ بھائی فلاں فلاں جنتی، فلاں فلاں جہنمی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک بہت بڑا گروپ ہوگا جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا، ایک بہت بڑا گروپ ہوگا جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. تو یہ جو فیصلہ ہوگا یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. کس کی؟ ان لوگوں کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کیا پڑھی ہیں، کیا نہیں، یہ تمام کی تمام سے ڈیسائڈ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے، اس کی تفسیر میں ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس کی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس کا پہلے معنی ترجمہ سماعت کر لو. وقفوہم کے معنی کیا ہے؟ ان کو روک لو. وقفوہم، ان کو روک لو. پھر فرمائیں گے انہم مسئولون، اور ان سے سوال کیا جائے گا. ان سے سوال کیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا. اب یہ روکنا کہ بھائی کس بات کا روکنا، کس بات کا سوال کرنا؟ بھائی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے، ایک قدم جنت ہے، ایک قدم جہنم ہے. جہنم جب بس ڈیسائیسو فیصلہ ہو چکا ہے، پھر روک کر سوالات کرنا کیا ہے سر؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، آ کر فرشتے ڈائگنوز کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا علی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں. علی اور اہل بیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، تمہاری کیا مینٹیلٹی تھی، کیا تمہاری کیا آئیڈیالوجی تھی. اس چیز کو ڈائگنوز کیا جائے گا. وہ شخص بھلے ہی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں خطرہ ہوگا، اگر اس کے دل میں علی سے محبت نہیں ہوگی، علی کے تعلق سے سینے میں بغض ہوگا، اسے اٹھا کر سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ بندہ جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا، جہنم کا فیصلہ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں علی سے محبت، اہل بیت سے محبت ہوگی، تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں ڈال دے گا. اب مسئلہ کیا؟ اب ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ یہ آیت کا ترجمہ، اس کی تفسیر کریں گے نا، میں آپ کو اس سے پہلے عرض کیا کہ علی کی شان بتانے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے. بڑے ایون محدثین بھی اس میں شامل ہیں، بڑے اکابر مفسرین اس میں شامل ہیں جنہوں نے علی کی شان بیان کرنے سے ڈنڈی ماری ہے. سر دیکھیے ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. میں بچپن میں تقریباً 10-12 سال کا جب تھا تو میں نے یہ حدیث سنی تھی. سب سے پہلے اسلام لانے والے کون؟ مردوں میں فلاں صحابی، جوان میں فلاں صحابی، عورتوں میں فلاں صحابیہ، اور بچوں میں فلاں صحابی. جبکہ یہ غلط ہے. دیکھیے شان کو کس طرح سے گھٹایا جاتا ہے وہ تو اگر آپ تحقیق کریں گے اس حدیث پر، حقیقت میں یعنی بغیر کسی کا انفلوئنس حاصل کیے ہوئے، بغیر کہ میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں، یہ سب کچھ نکال کر ایمانداری سے اگر آپ تحقیق کریں گے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ معلوم آپ کو، اولو من اسلم، پوری کی پوری کائنات میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ علی رضی اللہ عنہ. مگر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلا کلمہ پڑھنا یہ بہت بڑا پرائیڈ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، یہ بڑے اسٹیٹس کا حامل ہوتا ہے. مگر اس کو کیا کیا جائے؟ بیٹر یہ ہے کہ ان کی شان کو گھٹانے کے لیے اس چیز کو ڈیوائڈ کیا جائے. ایسا کیا ہے، لوگوں نے کیا ہے. اب اسی طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وقفوہم
इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे सवाल किया जाएगा, इनसे सवाल किया जाएगा। इसकी तफसीर में भी डंडी मारी है लोगों ने। ऐसे 28 मुफस्सिरीन किराम हैं जिन्होंने यह तर्जुमा किया है कि सवाल करने से मुराद अली और उसके बच्चों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। मगर बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा है पता है आपको? इसकी तफसीर क्या की है? नहीं, वो नहीं है, बल्कि उनके आमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। ये कोई बात है यार? मीज़ान होगा, हिसाब किताब का मसला तय होगा, ये सब कुछ होगा। सब कुछ होने के बाद फिर उन्हें रोक कर फिर आमाल के बारे में सवाल करेंगे? नहीं रहे। ये एक्चुअली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की लोग कोशिश करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। बहक कर यहाँ देखिए, जो लोग जिसके नसीब खराब है वो बंदा बहक जाता, और जिसके नसीब अच्छे होते हैं उन्हें नहीं बहकता। वो इसलिए क्योंकि अहले बैत की जो मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला जिसके नसीब को बेहतर बनाया होता है ना दोस्त, अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत उसी को इनायत करता है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ताल्लुक़ है ना दोस्त, इनका जो ताल्लुक़ है वो ईमानियात से है, ईमानियात से। अगर इन लोगों से तुमने ताल्लुक़ नहीं रखा, अगर इन लोगों से तुमने बुग़्ज़ रखा, अगर इन लोगों की तारीफ सुनने से तुमने डिस्कम्फर्ट महसूस किया, कभी कभी तकलीफ होती है, अगर तुमने ऐसा भी महसूस किया, तो याद रखो तुम्हारा हज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी नमाज, इवन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, ये भी गारत हुआ। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया पता है आपको? जब आपने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने नमाज सिखाई ना, तो आपने क्या किया कि अत्तहियात सिखाया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ना भी सिखाया। तुम्हें नमाज में दुरूद कैसा पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला। जब तक तुम आल का जिक्र मेरे साथ या मेरे ऊपर दरूद पढ़ने में, मेरी आल का जिक्र नहीं करोगे, मुझ पर बरकत भेजने में, मुझे दुरूद सलाम भेजने में मेरी आल को नहीं जोड़ोगे, तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। भाई ये आल का स्टेटस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर तुम आल से जुड़े रहोगे ना तो कामयाब हो। अगर तुम आल से नहीं जुड़े होगे ना, तुम दिग्गज होगे, तुम बड़े मुहद्दिस होगे, तुम बड़े मुफक्किह होगे, फिर भी तुम गारत। देखिए ये इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। एक जंग का मौका होता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ अली से शिकायत है। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत आपसे बयान करना शुरू करते हैं। जिस तरह से वो मौला अली की शिकायत बयान करते हैं, जिस तरह से मौला अली की शिकायत बयान करते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर बदल जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आकर फरमाते हैं, मा तुरीदून मिन अलीय्यिन, तुम मेरे अली के ताल्लुक से चाहते क्या हो? अली मुझसे है, मैं अली से। सुभान अल्लाह बेशक अली से। फिर वो सहाबी रसूल ने क्या बताया आपको? मैं बहुत ही शॉर्ट करके, मुझे एक बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ाना जाना है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो सहाबी रसूल के नसीब अच्छे थे, याद हो क्या थे? नसीब अच्छे थे। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि या रसूल अपने हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ, अल्लाह के रसूल हाथ आगे बढ़ाते हैं। वो सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ते हैं, दोबारा कलिमा पढ़ते हैं, दोबारा कलिमा पढ़ते हैं। यार तो एक बात याद रखो, अगर कोई शख्स
علی کے خلاف بھی گیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا. یہ صحابی کی دماغ میں یہ بات آ گئی, اسی وقت آ گئی, نہیں یار یہ چیپٹر کلوز ہونے والا ہے, میرے آقا ناراض ہو چکے ہیں, مجھے بہتر ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں. دوبارہ کلمہ پڑھیں. اور آپ نے سب کو منع بھی نہیں پڑھا, نہیں بیٹے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, نہیں بولے اللہ کے رسول, اپنا ہاتھ دیا, دوبارہ کلمہ بھی پڑھائے اور ان پڑھ لیا. تو مولا علی کی جو ذات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ذات ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو میں کہ مسجد زرار کا جو معاملہ ہے ماشاء اللہ حافظہ کے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر حاکم بنا کر, حاکم یعنی امیر بنا کر, رہبر یا تو محافظ, گارڈین جس کو کہتے ہیں انگلش میں, گارڈین بنا کر مدینے سے نکلے تھے. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغیر بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے. جو ابھی آپ کے صاحب نے فرمایا نا کہ ہر جنگ کا ہیرو کون ہے, وہ علی ہے. یعنی علی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اسلامی ہسٹری پڑھیں گے نا, جنگوں کو دیکھیں گے, غزوات کو دیکھیں گے, ایسا لگتا ہے کہ بھائی علی کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں ہے. وداؤٹ علی دیر از نو غزوہ ایٹ آل, یعنی جنگ کا تصور ہی نہیں ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بغیر جنگ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تیرا اور میرا معاملہ ایسے ہی ہے جیسا ہارون اور موسیٰ کا تھا. جب موسیٰ اور ہارون کا تھا بمنزلۃ ہارون, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. بہر کہ یہ لوگ چلے گئے, جنگ تبوک کے لیے چلے گئے. دیکھیے مومن اور منافق ایک جگہ نہیں رہ سکتے نا. اور جو مدینے میں رہ گئے تھے, کون رہ گئے تھے بولو؟ کچھ منافقین رہ گئے تھے. اور امام کون تھے؟ امام کون تھے؟ مولا علی تھے یار, آبویسلی. گارڈین کون تھے؟ مولا علی تھے. اور منافق علی سے محبت کر سکتا؟ منافق علی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا. اب ان کو علی کے پیچھے نماز پڑھنا ڈسکمفرٹ محسوس ہوا, تو انہوں نے کیا کیا, الگ سے مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسجد زرار. تو بہر کہ اراؤنڈ 40 ڈیز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں شارٹ کر رہا ہوں, 40 ڈیز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب آئے نا, تو وہ منافقین نے کہا یا رسول اللہ پلیز آپ ہمارے یہاں بس انشاءاللہ ہمارے نصیب کو اچھا کریں گے, وہ دعا کرو صاحب, نہیں ہمارے کو علی والوں میں شامل کریں گے, یہ کافی ہے ہمارے لیے. سوال کا کوئی ایسی سر میں آپ کی تائید کرتا ہوں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ 40 ڈیز کے بعد جب واپس آتے ہیں تو منافقین کہتے ہیں یا رسول اللہ پلیز آ کر ایٹ لیسٹ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے تاکہ یہ مسجد مسترد ہو جائے, یہ مسجد گارنٹیڈ ہو جائے, کیونکہ اس میں اللہ کے رسول نماز پڑھیں, گارنٹیڈ ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا کہا کہ پڑھیں گے, دیکھیں گے, میں اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا, بعد میں فیصلہ کروں گا. بہر کیا ہوا, کیا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, اور یہ ہے کہ یہ جو مسجد جو بنائی گئی ہے نا, یہ علی کی نفرت اور بغض میں بنائی گئی. وہ مسجد ہی نہیں ہوتی جہاں پر علی کی محبت کی خوشبو نہ آئے, وہ مسجد ہی نہیں ہوتی. اسی لیے اس کو مسجد زرار یعنی پھوٹ ڈالنا, کسی کو تکلیف دینا, ضرر پہنچانا, اس طرح سے ہو, اس کو بعد اس کا مسجد زرار. بہر کے پھر کیا ہوا پتہ ہے آپ کو, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کا افتتاح مولا علی سے کروایا. کیسا؟ اے علی اس کے افتتاح تو کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی چھت کو نکال دیا, اس کی دیواروں کا افتتاح کر دیا, دیواروں کو گرا دیا, یہاں تک کہ ان منافقین نے جو پایا ڈالا تھا نا, پایا, اس پائے کو اکھیڑ دیا گیا, اکھیڑ کر آقا علیہ السلام کے آرڈر سے اس میں آگ کو جلایا گیا, آگ کو جلایا گیا. تو اسی لیے یہاں دیکھیے
یہ پورے معاملات، بہت سارے معاملات آتے ہیں، علی سے محبت، پھر علی کے شان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، کیسا بھی ادھر سے ادھر سے بھی اللہ اللہ، ایسے بہت ساری چیزیں چلتے رہتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، آپ محبت، تعلق علی سے مضبوط کرنے کی کوشش کیا کرو، بالخصوص اہل بیت۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اگر کسی مولوی نے آپ کو 50 احادیث سنا دی، سن آپ کم کنفیوز ہو جاتے ہیں، 50 احادیث کوئی مولوی سنا دیا آپ کو، یو بیکم لٹرلی کنفیوز ایکچولی۔ مگر آپ کیا کرو، آپ سے میرے سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ سے، کچھ بھی یہ نہیں کرنا، اتحیات کو یاد کرنا، اتحیات کو یاد کر کے جو درود ابراہیم ہے نا اس کو یاد کرنا بس، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب رسول اللہ نے آل کا ذکر کیا ہے تو پھر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، یہ تمام چیزیں ایک طرف اور میرے رسول کا فرمان ایک طرف۔ دیکھیے میں اپنی بات کے لیے ایک نماز جنازہ پڑھانے جانا ہے، ہمارے صاحب کے پوترے کا انتقال ہوا ہے۔ آخری بات بتا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے ایک بندہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، یہ نام کو ذہن میں رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، دنیا میں دو بدترین لوگ ہیں، دو بدبخت لوگ ہیں۔ ایک تو وہ بدبخت شخص ہے جس نے قوم سمود کا، وہ بدبخت شخص ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، وہ سب سے تھرڈ گریڈ اینڈ تھرڈ کلاس۔ اور دوسرا تھرڈ گریڈ اینڈ تھرڈ کلاس وہ شخص ہے جو تیرے سر پر وار کر کے تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا، تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا۔ آپ کو پتہ ہے، کو حضرت مولا کائنات بارہا تنہائی میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے، بارہا رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے روتے تھے کیونکہ انہوں نے پلتے پھولتے اسلام کو دیکھا تھا، مگر آج انہی کے خلاف کفر کے فتوے قرآن کے خلاف، انہی کے خلاف جنگیں، پھر انہی کو کرٹیسائز کیا جانا، ان کے بچوں کو کرٹیسائز کیا جانا، یہ ظلم و ستم، یہ دیکھ کر مولا کائنات مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر روتے تھے، سچ میں روتے تھے۔ اور میں آپ کو یقین نہیں مانیں گے، آپ میں جب یہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ مولا کائنات نے ان لوگوں کا نماز جنازہ پڑھایا ہے جن لوگوں نے انہیں کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ جو ایمان ہے اسی کو جھٹلا رہا ہے، مگر مولا کائنات میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ بہر کیف یہ شخص جو ہے زہر آلود تلوار لے کر 20 رمضان کو جب مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سر پر وار کرتا ہے، وار کی وجہ سے آپ کی داڑھی سرخ ہو جاتی ہے، انہیں اس بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ بندہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، مرادی اب ایک قبیلہ ہے، وہ اس قبیلے کا اس کا تعلق رہتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آتے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو اس کا اور میرا جو یہ بھی ہوگا، اگر میں قتل ہوا، میں مر گیا، انتقال ہوا میرا، تم اسے قتل کر دینا، اس کا مسئلہ نہ بنانا، مسئلہ ہے کہ پیر پیس کر کو اسے تکلیف سے نہیں مارنا، یہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور انتقال کر جاتے ہیں۔ پہلے تو جو شیعان علی تھے نا، جو علی کے چاہنے والے تھے، یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پہلے ہم اس کی زبان کو کاٹیں گے، پہلے ہم اس کی زبان کو کاٹیں گے، 3-4 دن بعد اسے قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی کہ سب سے پہلے اس کی زبان کو کاٹا جائے گا، عبد الرحمن ابن ملجم سٹ پٹا گیا، بڑا پریشان ہو گیا، بڑی بے چینی کا اظہار کرنا شروع کیا، اور اس نے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنا شروع کی، کام کرو فوراً مجھے قتل کرو، میری زبان کو نک کو کاٹو، میری زبان کو
تم مت کاٹو, مجھے قتل کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے ابن ملجم سے سوال کیا آخر کیوں, وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ میں جب سوتا ہوں نا قرآن پڑھتے پڑھتے سوتا ہوں, جب میں اٹھتا ہوں تو میری زبان پہ قرآن جاری رہتا ہے, جب میں چل رہا ہوتا ہوں قرآن میری زبان پہ جاری رہتا ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے, اٹھنا بیٹھنا قرآن. میں قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی ابھی تک میں نے اپنی زندگی نہیں گزارا, ہمیشہ میں قرآن پڑھتا ہوں. ابھی شیعہ نے بڑے پریشان ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی اتنا بندہ, ایسا شخص جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہو. اب یہ بتاؤ اس کا قرآن زیادہ پڑھنا اسے کامیاب کیا؟ نہیں نا. اللہ کے رسول نے بدترین شخص قرار دیا اسے, عبد الرحمن ابن ملجم کو. تو قرآن کا زیادہ پڑھنا, اچھے اعمال کا کرنا, روزوں کا زیادہ کثرت سے رکھنا, نمازوں کا ایکسٹرا پڑھنا, یہ تمہیں کچھ کامیاب نہیں آئے گا. یہ کامیابی کبھی نہیں دے گی جب تک علی کی محبت تمہارے سینے میں نہیں رہے گی. اسی لیے علی سے تعلق رکھو, اہل بیت سے تعلق رکھو. غیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اور کل اہل بیت اطہار کا ساتھ میں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ناظم مولا کائنات کی تعریف سماعت فرمائے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے خصوصی مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں جو علی کے لال ہیں. علی کے لال ہیں, علی کے لال کے بارگاہ کے سامنے بیٹھ کر علی کا ذکر کرائیں. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک علی کا فیصلہ سناؤں گا. مولا کائنات جو آپ عدل و انصاف کے ایک منبع تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ سے فیصلہ نہیں ہوا تو علی کے پاس بھیج دیتے, اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو تب یہ کہتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جب عمر کے پاس آئے تو عمر یہی کہتے کہ فیصلہ میں نہ کروں تو میرے علی کے پاس جاؤ. تو تب عمر بھی یہی کہتے کہ اگر عمر نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کو لے کر خلیفہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں, امیر المومنین کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے بول کر یہ دو عورتیں آئی ہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. تب مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فیصلہ ہے, آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ دیکھیے خون کا معاملہ ہے تو علی کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ دونوں عورتوں کو بلاتے ہیں اور وہ بچے کو سامنے رکھنے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کو میں برابر تقسیم کروں گا. کیا اس بچے کو دونوں حصے برابر تقسیم کروں گا. تلوار منگایا جاتا ہے. جب جیسے تلوار آتی ہے تو ایک عورت چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے, علی اس بچے کو مت ماریے, یہ بچہ اس کا ہے, دے دیجئے بولتی ہے. تو علی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے. کوئی ماں یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ اپنے بچے کو قتل کیا جائے, اس لیے وہ جو دوسری عورت تھی وہ مان جاتی ہے, لیکن جو اصل ماں ہوتی ہے وہ نہیں مانتی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے علامہ مولانا حضرت سید شاہ شاہد امین صاحب قبلہ ازہری برادر سجادہ نشین خواجہ بن درگاہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے علی کے شان بیان.
علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا کرم، اس کی نوازش، اس کی عنایتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات علی شیر خدا کے چاہنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ آج ہمارا مولائے کائنات مشکل کشا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے جمع ہیں، یہ بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ مالک نے ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کی ذات دنیا میں کائنات میں تعارف کی محتاج نہیں، بولے وہ عظیم ہستی مولائے کائنات شیر خدا کی ہے کہ جس کے دل میں علی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے حوالے سے فرمایا، اے علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا، تم سے مومن ہی محبت کرے گا، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم علی سے محبت کریں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق ہی تم سے دشمنی کرے گا۔ تو کسی کے ایمان کو اور کسی کے نفاق کو پہچاننا ہے، کسی کے ایمان اور نفاق کو پہچاننا ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، مسکرائے تو سمجھ لو کہ ایمان والا ہے، اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ منافق حضرت علی کو ہضم نہیں، حضرت علی منافق کو ہضم نہیں ہوتے۔ ایمان والا ہمیشہ مولائے کائنات کا ذکر کرتا ہے، قیامت تک اہل ایمان مولائے کائنات علی شیر خدا کا ذکر کرتے رہیں گے۔ شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی، اتنی خوبیاں، اتنے کمالات مولائے کائنات کو عطا فرمائی جتنی کمالات کسی کو نہیں ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی فضائل
مولائے کائنات کی شان میں بیان فرمائے اتنی کسی صحابی کے ساتھ شان میں بیان نہیں فرمائی. سب سے زیادہ حدیثیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت احادیث جتنے سارے صحابہ ہیں ان سارے صحابہ میں جن میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی تعریف فرمائی ہے, جن کے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, وہ مولائے کائنات علی شان خدا ہے. مولائے کائنات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن يُرِيدِ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے, مولائے کائنات کے پاس آئے. علوم نبوت جسے چاہیے وہ مولائے کائنات کے پاس آئے, اسے علوم نبوت حاصل ہو جائے گا. ساری کائنات کا علم حاصل ہو جائے گا, ساری کائنات کا علم حاصل ہو جائے گا. ایک روایت میں مولائے کائنات حضرت اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں بیان فرمایا کہ سارے کائنات کے علوم 4 آسمانی کتابوں میں ہیں. سارے کائنات کے علم 4 آسمانی کتابوں میں ہے, اور ان 4 آسمانی کتابوں کا علم قرآن مجید میں ہے, اور قرآن مجید کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کے با میں ہے, با کے نقطے میں ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں انا نقطۃ تحت باء بسم اللہ. انا میں بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو پتہ کیا چلا, جس نے علی کو سمجھ لیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیا. جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیا اس نے قرآن سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا, اور جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے سارے قرآن کو سمجھ لیا, اور جس نے سارے قرآن کو سمجھ لیا 4 آسمانی کتابوں کو سمجھ لیا, اور جس نے 4 آسمانی کتابوں کو سمجھ لیا اس نے سارے کائنات کے علوم کو سمجھ لیا. سارے کائنات کے علوم کو سمجھنا ہے تو باب علم میں آنا پڑے گا, علم کے دروازے پہ آنا پڑے گا, مولا علی کے یہاں دستک دینا پڑے گا. جو مولا علی کے دامن سے وابستہ ہو کر علم سیکھتا ہے, جو مولا علی کے دامن سے وابستہ ہو کر اہل بیت کی محبت دل میں بسا کر علم سیکھتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. ابھی سنا فیصل صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن پڑھنے والا ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی قرآن پڑھتا تھا. مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کہا زبان نہیں کاٹنا, کچھ بھی کرو, میں ہمیشہ قرآن پڑھتا ہوں. لیکن اس کا قرآن پڑھنا اسے فائدہ نہ دیا. اہل بیت سے وابستہ رہو, اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت اہل بیت ایسی اہم چیز ہے, ایسی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو باب کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز کی حالت میں, کہاں, حرم میں, کعبے کے سامنے اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت نماز میں, حالت عبادت میں مرے, اگر وہ اہل بیت کی دشمنی میں مرتا ہے تو وہ جہنمی ہے. اہل بیت کی دشمنی میں مرتا ہے جہنمی ہے. بتائیے, اندازہ لگائیے کتنی اہم چیز ہے.
مولا کائنات اتنے اہم ہیں کہ اگر ان کی محبت کے بغیر مر گیا ایمان والا نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر مر گیا، اہل بیت کی دشمنی دل میں بسا کے مر گیا، جہنمی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان میں پختگی لانا ہے، اپنے آپ میں قوت پیدا کرنا ہے، اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں، مولا کائنات علی شیر خدا سے وابستہ ہو جائیں، مولا کائنات کے غلام بن جائیں، مولا کائنات کے غلام بن جائیں، مولا کائنات کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ اور شان و عظمت اتنے عبادت گزار مولا کائنات آپ کو جب زخم ہوا، آپ کو جب تیر لگا، تیر کی تکلیف زیادہ تھی، تکلیف زیادہ تھی، مولا کائنات اتنے زیادہ سخت زخمی حالت میں بھی مولا کائنات علی شیر خدا کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اتنی سخت حالت میں اتنی زیادہ تکلیف، اور لوگوں نے چاہا کوشش کی نکالیں، درد کی تکلیف کی وجہ سے نکال نہ سکے، تو کہا کہ مولا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، مولا علی سے تیر نکالا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مولا علی نماز میں ہیں، سجدے میں چلے گئے، آپ کے جسم مبارک سے تیر کو نکالا گیا، مولا کائنات علی شیر خدا کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اتنا استغراق، اتنا استغراق، اتنی محویت نماز میں مولا کائنات کی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نماز کی حالت میں مچھر کاٹ جائے تلملا اٹھتے ہیں، نماز کا پورا ڈسٹرب ختم ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کا حال دیکھیں کہ نماز کی حالت میں تیر نکالا جا رہا ہے، آپ کے زخم کو کھریدا جا رہا ہے، مولا کائنات ذرا برابر بھی نماز میں کوئی فرق لانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، اتنی کتنی محبت نماز میں مولا کائنات علی شیر خدا کی تھی۔ علی کے ماننے والوں، علی کے چاہنے والوں، علی کا دم بھرنے والوں، علی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کیسی بھی تکلیف ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز سے وابستہ رہنا ہے۔ ہم صرف دعوے نہ کریں، ہم صرف دعوے دار نہ بنیں کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں علی سے محبت کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں، علی علی کریں، نماز چھوڑ دیں نہیں۔ مولا کائنات کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اسلام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا مولا کائنات علی شیر خدا ہے، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا مولا کائنات علی شیر خدا کی ذات ہے۔ صحابہ کرام اپنے معاملات کو حل فرمانے کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے، عمر فاروق مولا علی کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ مولا علی کی شان بے مثل و مثال ہے، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ یہ شرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ مولا علی کی شان، مولا علی کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ بیان کرتے جائیں وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی تعریف اور اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور
دعا کرتے ہیں اے پروردگار، اے مالک، اے پروردگار، ہمیں تو تا دم حیات علی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، علی کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما، علی کے غلاموں میں ہمیں قبول فرما، علی سے اہل بیت سے وابستگی ہمیں عطا فرما، پروردگار سچا پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، سچی پکی غلامی عطا فرما، سچی پکی غلامی عطا فرما، پروردگار اس غلامی کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، پروردگار ہمیں تو شب قدر نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله عليه وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।